बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्पाइन ग्रुप ऑफ कॉलेज खानपुर से सर तबस्सुम आपसे मुखातिब हैं। पिछले लेक्चर में हम मीर तकी मीर की गज़ल, पहली गज़ल के 2 शेर हमने पढ़े थे और 3 अशार हमारे पास रह गए थे। आज हम तीसरे शेर से इस गज़ल को इख्तिताम तक ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। शेर नंबर 3 है जी, डिस्प्ले पे देखें, किताब है तो उस पर नज़र दौड़ाएं। तीसरा शेर है कि हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। लफ्ज़ी मतलब सुन लीजिए। हर ज़ख्म जिगर से मुराद हर वो जिस्म पे लगा हुआ ज़ख्म जो महबूब की तरफ से है। ये कोई ज़ाहिरी ज़ख्म नहीं है, छुरी कैंची वाले नहीं है, बुलेट वाले नहीं है। ये बाहर से तो बेखराश है मगर अंदर से बहुत टूटा हुआ है। हर ज़ख्म जिगर दावर महशर, मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। दावर कहते हैं जवाब दे को, जो आपके साथ इंसाफ करे, आपको जवाब दे आपके सवालों के, और वो दावर होता है। और रोज़ महशर यानी कि क़यामत का रोज़। इंसाफ तलब, इंसाफ मांगेगा, इंसाफ हासिल करना चाहता है। बेदाद गरी से मुराद जुल्म व सितम है, और बेदाद गरी बेइंसाफ़ी को भी कहा जाता है, नाइंसाफ़ी को भी कहा जाता है। मफ़हूम कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे कि क़यामत के दिन हमारे जिगर का हर ज़ख्म महबूब के ख़िलाफ़ फरियादी बन जाएगा। दोबारा बताता हूँ कि ए महबूब, क़यामत के रोज़ हर ज़ख्म जिगर जो तूने हमें ज़ख्म दिए हैं ना, हर ज़ख्म जिगर रब ताला से तुम्हारी तरफ से दिए गए जुल्म को बयान करेगा और फिर उसके बदले में इंसाफ मांगेगा। एक्चुअली शायर ने ये जो दूसरे मिसरे में जुल्म का बदला या सज़ा का ज़िक्र किया है, एक्चुअली वो जुल्म या सज़ा के बदले में वो जुल्म और सज़ा नहीं मांग रहा, बल्कि वो इंसाफ का ख़्वाह है, इंसाफ चाह रहा है। यानी महबूब के जिगर पर भी इतने ही ज़ख्म देखना चाहता है जितने उसने उसके जिगर पर लगाए हैं। इस शेर का हुस्न और ख़ूबसूरती भी यही है। जैसा कि गालिब ने भी इसी कैफियत को बयान किया था कि इन परीज़ादों से लेंगे खुल्द में हम इंतकाम। ममासलत का शेर कि इन परीज़ादों से लेंगे खुल्द में हम इंतकाम, कुदरत हक़ से यही हूरें अगर वहाँ हो गईं। कुदरत हक़ से अगर यही हूरें वहाँ हो गईं। तो तशरीह में आप लोग जो है वो बयान करेंगे, लिखेंगे कि दर्ज बाला, लफ्ज़ तशरीह तफसीलिया का साइन, और उसके बाद आपने लिखना है कि दर्ज बाला शेर में शायर आशिक की मज़लूमियत का पैकर बनकर सामने आ रहा है, और महबूब अपने मुहिब पर जुल्म व सितम के पहाड़ जो है वो गिरा रहा है। बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए जा रहा है। राह इश्क में आशिक को वैसे तो हर तरह के मसाइब और तकालीफ बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि इश्क में सवाए बर्दाश्त के, सवाए आपके पास सब्र के और कोई चारा होता नहीं है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इंसान को मोहब्बत में पहले पहल लगता है कि सुकून मिलेगा, अच्छा लगना उसे शुरू हो जाता है। लेकिन मोहब्बतों में जैसे जैसे इंसान का सिलसिला बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे फिर इंसान की ख्वाहिशों को भी ज़ख्म लगने शुरू हो जाते हैं। और जब ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो, उसे ज़ख्म लग रहे हो, तो फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, बेबुलाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नारवा सलूक मेरे साथ क्यों है, मोहब्बत के बदले में नफ़रत क्यों है, ये बेगानगी क्यों है, ये नज़रें चुराना, ये सब चीज़ें। तो वो इंसाफ फिर मांगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ख्वाजा फरीद ने कहा कि नीलायुम कारण सुख वे मियाँ, उनने भी बयान किया है। क्या जी? नीलायुम कारण सुख वे मियाँ, तर्जमा सुने कि मैंने मोहब्बत
सुकून हासिल करने के लिए की थी। नहीं लायूं कारण सुख वे मियाँ, पै पलड़े डोड़े दुख वे मियाँ, उल्टा मुझे दुखों ने अपनी लपेट में ले लिया। तो मोहब्बतों में सवाए गम के और दुख के कुछ नहीं मिलता। आशिक के मुकद्दर में बस हिज्र होता है। फिर वैसे वासिफ अली वासिफ साहब ने भी यही कहा, मुझे याद आता है। वासिफ अली वासिफ साहब अजीम बुजुर्ग हैं, वो किसी वली से कम नहीं है। लाहौर में उनका मज़ार है। वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महबूब की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा जो है ना वो हिज्र है, वो फिराक है। और तभी तो एक और शेर भी बड़ा खूबसूरत सा मेरे जहन में आ रहा है कि फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से जुदा रखा है। तो मोहब्बत में ये जो फासले होते हैं ना, यही मोहब्बत की लज़्ज़त होते हैं। किसी और ने भी कहा कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, ता मैं सुख नू झोलणावा। तो गम इंसान का मुकद्दर बनते हैं, दुख इंसान का मुकद्दर बनते हैं। जब इंसान अपनी ख्वाहिश को मरता हुआ देखता है ना, तो फिर वो ख्वाहिश जो है उसके लिए गम क्रिएट करना शुरू कर देती है, दुख क्रिएट करना शुरू कर देती है। ख्वाहिश पूरी नहीं होती, आपको गम में, उसके बदले में गम। लेकिन बहुत से आशिक तो ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने कभी भी जो है वो गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। लेकिन इस शेर में, मीर तकी मीर के इस शेर में जो है वो आशिक महबूब को डरा रहा है, धमका रहा है रोज़े हशर का जिक्र करके कि रोज़े हशर जब हम रब ताला से इंसाफ लेंगे तो फिर जो है वो तुझे वहाँ रुसवाई होगी, और तू उस रोज़ से डर और हमारे साथ जो है वो इंसाफ कर। क्योंकि कुरान में है कि क़यामत के रोज़ हर किसी के साथ जो है पूरा पूरा इंसाफ होगा। और एक और जगह पे इरशाद फरमाया गया है और सबको आखिरत में पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा। तो जब कोई किसी का गिला करेगा, शिकवा करेगा, तो फिर उसका जो है वो उसे जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ इस शेर में महबूब जो है वो महबूब को आशिक जो है वो डरा रहा है उस रोज़ का कहकर कि उस रोज़ जो है हम जब रब से शिकवा शिकायत करेंगे तो फिर जो है वो तुझे जवाब देना पड़ेगा। आशिक जब सच्ची मोहब्बत किसी से करता होता है ना, तो उस महबूब को वो कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आप जितना मर्ज़ी अपने आप को खूबसूरत मकामात पे ले जाएं, जितना अच्छी आप अपने लिए महफ़िलें जो है वो क्रिएट कराना शुरू कर दें, आप नहीं भूल सकते। यही भूलने की कोशिश आपको ज़्यादा याद दिलाती है। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आता है इलाही तर्क उल्फत में। तो ये चीज़ें आप जितना मर्ज़ी तर्क कर लें, आप जितना मर्ज़ी भुलाएं, आपको उतना ही वो याद आएगा। बहुत से आशिकों को हिस्ट्री में देखा है शराब पीता हुआ कि महबूब को भूल जाएंगे, लेकिन शराब पीने के बाद भी हमने तो देखा है कि वो फिर भी अपने महबूब को याद कर रहा होता है, रो रहा होता है। अजब चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो तो जब एक सच्चा आशिक दीदार करता है वो तो बंद आँखों से भी महबूब को देख लेता है। ऐसा है ना कि महबूब अगर आँखों से ओझल हो तो ज़हन, दिल के रास्ते उसका जो है वो उसकी यादों से विसाल हो जाता है। और अगर महबूब आँखों के सामने हो तो फिर यादों से फिराक हो जाता है। तो एक से विसाल दूसरे से फिराक है और एक से फिराक दूसरे से विसाल है। लेकिन आशिक जितना मर्जी मोहब्बत से दूर भागे वो नहीं भाग सकता। किसी ने क्या खूब कहा कि दुख तो यही है कि उससे किनारा नहीं हुआ, दुख तो यही है कि उससे किनारा नहीं हुआ, जो शख्स लम्हा भर भी हमारा नहीं हुआ। मैं क्या किसी के साथ चलूँगा तमाम उम्र, मेरा तो अपने साथ भी गुजारा नहीं हुआ। जिस शख्स के लिए मुझे ठुकरा गए हो तुम, मैंने सुना है
وہ بھی تمہارا نہیں ہوا. کیسے مقام عشق پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم, ہارے ہیں جان اور خسارہ نہیں ہوا. میں ساری کائنات میں وہ بد نصیب ہوں جس کو کسی نے دل میں اتارا نہیں ہوا. احباب دے رہے ہیں نئے عشق کی خبر, اپنا تو ایک شخص بھی سارا نہیں ہوا. میسم تمام عمر یہی دکھ رہا مجھے, میں کیوں کسی کو جان سے پیارا نہیں ہوا. میں کیوں کسی کو جان سے پیارا نہیں ہوا. تو آپ نہیں بھول سکتے, عاشق نہیں بھول سکتا محبوب کو. وہ کہے کہ میں بھول جاؤں اور مجھے سکون مل جائے گا, میں محبت سے واپس لوٹ جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے, ایک نعمت ہے, ایک دین ہے. یہ محبت ایک امانت ہے جو اسی کو دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو. یہ وہ جذبہ ہے جس کو رب نے اپنے لیے پسند کیا. خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے, ایک محبوب کی خاطر دنیا بنا ڈالی. تو یہ جذبہ تو رب نے بھی اپنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جس کو کسی سے محبت نہیں ہوئی یا نہیں ہے وہ بدقسمت ہے. بلکہ ایسے ہے کہ جیسے جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو جس طرح سے تو کہتے ہیں کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر زندگی نثر سے نکل کے نظم میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. انسان اپنا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے کسی اپنے کی خاطر, اس کی خوشی کے لیے اپنی خواہشوں کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو محبتوں میں انسان کو آپ ڈرائیں, آپ محبوب کو ڈرائیں دھمکائیں اور آپ کہیں کہ وہ آپ کو اتنا چاہے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. محبت میں ڈرایا نہیں جاتا, برداشت کیا جاتا ہے, صبر کیا جاتا ہے. خواہشیں جیسے جیسے آپ کی قتل ہوتی جائیں, عاشق برداشت کرتا ہے, سہتا ہے, جھیلتا ہے, لیکن گلا زباں پہ نہیں لاتا. ڈرا دھمکا کے محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو جون ایلیا کا ایک شعر ہے کہ اس کی امید ناز کا یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. اور ہم نے محبوب کی جو خواہش تھی اس کو پورا کیا. گو کہ ہمارے لیے عمر گزارنا آسان نہیں تھا اس کے بغیر, لیکن ہم نے اس کی بات کا مان رکھا اور ہم نے گزاری. تو عاشق کو محبوب کو ڈرا دھمکا کر محبت حاصل ایسا نہیں ہوتا. اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں, تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں, تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ پریشانیاں, یہ بلائیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈرائیں دھمکائیں تو آپ کہیں کہ جی میں محبت حاصل کر لوں گا. نہیں, بلکہ آپ اس کا گلا اور دبا رہے ہوں گے, آپ اسے ختم کرنا چاہ رہے ہوں گے. آگے چلیں جی, چلیں. شعر نمبر 4 ہے, لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگے شیشہ گری کا. لے سانس بھی آہستہ, نازک ہے بہت کام, لے سانس بھی آہستہ, احتیاط کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے کہ احتیاط سے انسان کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. کوئی بھی قدم اٹھائے انسان سوچ سمجھ کے, احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی ہو جائے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, نازک, نرم و نازک, ملائم, مراد احساس کی ہے. آفاق دنیا ہے, مراد دنیا ہے. ویسے آسمان کا کنارہ ہوتا ہے, افق کی جمع, لیکن آفاق جو ہے مراد دنیا ہے. کارگے, کارخانہ, یا مراد یہ وہ جگہ جہاں وہ پریکٹیکلی کام ہو رہا ہو, وہ کارگے کہلاتی ہے. شیشہ گری کہ جہاں شیشہ بن رہا ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس شعر میں
کہ جس کارخانے میں شیشہ بن رہا ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ لفظی مطلب تھا، اور اس کا جو بنیادی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میر تقی میر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ مفہوم آپ سن لیجئے کہ اے انسان، یہ دنیا ایک شیشے بنانے والے کارخانے کی مانند ہے جس میں کام کرنے والے تمام افراد پوری احتیاط سے کام کرتے ہیں. لہٰذا تو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نہایت ہوش مندی سے اپنی زندگی کو گزارو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پل بھر کی جو ہے وہ جلد بازی یا پل بھر کا تمہاری غلطی تمہاری پوری کی پوری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ ختم کر دے، پوری کی پوری زندگی کی اچھائیاں برباد کر دے، ڈبو کے رکھ دے. تو درج بالا شعر میں میر تقی میر زندگی کے جو تلخ تجربات ہیں ان کا نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اے انسان نہایت احتیاط سے کام لینا پڑے گا تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے. قدم قدم تو نے جو ہے وہ پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اٹھانا ہے اور اپنی منزل تک لے کے جانا ہے. دنیا کو بہت سے لوگوں نے خاردار جنگل سے بھی تشبیہ دی ہے، اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں ان کا دربار ہے، انہوں نے تو اس دنیا کو اس گلی کی مانند قرار دیا ہے کہ جس میں جو کچی گلی ہے اور بارش ہوئی ہے، سارا کیچڑ ہے اور اس سے انسان نے گزرنا ہے. تو پھر وہ کیسے گزرے گا؟ کیچڑ ہے، وہاں سے انسان نے گزرنا ہے تو ساتھ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے، احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے کہ میں کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے، کہیں مجھے جو ہے وہ کوئی زخم نہ لگ جائے. تو انسان کو بھی اس دنیا میں رہ کے انتہائی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. خواہشات ہیں منہ کھولے کھڑی ہیں، دنیا کا انسان کو کر دیتی ہیں، جبکہ انسان جو ہے اس نے اس دنیا سے ہر صورت میں چلے جانا ہے. اس دنیا میں مسافر کی طرح انسان ہے، اور یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، پل بھر کے لیے یہاں رکے گا اور یہاں سے چلا جائے گا. لیکن یہ جو زندگی گزارنے کا عمل ہے، یہ پیریڈ ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس میں اگر بے احتیاطی ہو گئی، کہیں آپ کے مذہب کا دامن آپ سے چھوٹ جاتا ہے، کہیں پہ اگر آپ کے ساتھ کہیں آپ ظلم کر جاتے ہیں، کہیں آپ کسی کا حق مار دیتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کا مان توڑتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر دھوکا ہو جاتا ہے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، اور آپ نے اگر اس کا ازالہ نہ کیا اور اس غلطی کی معافی نہ مانگی، تو پھر آپ اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر جاتے ہیں. کیونکہ انسان کو خوش رکھنے میں ہی رب خوش رہتا ہے. اگر آپ سے انسان خوش نہیں ہے تو پھر آپ سے رب بھی راضی نہیں ہوگا. مخلوق کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے. تو مخلوق کو راضی رکھنا ہے تو پھر رب کو راضی رکھو، اور رب راضی تبھی ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کو راضی رکھیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ فنکار سے محبت در حقیقت اس کے فن سے محبت ہے. تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو انتہائی آج کے انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے. جگہ جگہ پہ خواہشات ہیں، جگہ جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہیں نقصان. انسان اعتبار کرتا ہے اور اس اعتبار میں جو ہے وہ پھر فائدہ بھی حاصل کرتا ہے. دنیا سے محبت انسان کو نہیں کرنی چاہیے. جب دنیائی محبت آپ کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ خسارہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا حق بھی نہیں مارتا اور انسانوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہوں نے یہاں سے دنیا سے گئے ہوئے ہیں، آج ان کی قبروں کے نام و نشان بھی نہیں ہیں. وہ ہے نا شعر، کل میں نے آپ کو سنایا تھا، کون سا ذہن میں میرے نہیں آ رہا، کون سا شعر تھا کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. ہاں یہ شعر ذہن میں آ گیا جی. نہ گھورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے کئی دربان ہوتے تھے، خدمت گزار ہوتے تھے، پانی تک اٹھا کے نہیں پیتے تھے، جی حضوری میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان کے نام و نشان مٹ گئے. اور ایک طرف وہ اور ایک طرف ولیوں کا
بابا فرید پاک پتن میں، خواجہ فرید کوٹ میٹھن میں، داتا لاہور میں، اسی طرح آپ سندھ میں چلے جائیں، عبداللہ شاہ غازی، شہباز قلندر، اجمیر شریف، تو آپ دیکھیں اولیاؤں کی قبروں پہ دیکھیں، مزاروں پہ جا کے دیکھیں، لوگ آج بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو باوضو ملتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی جگہ۔ تو کیا تھا؟ محبت ان کا پیغام تھا، انسان سے محبت کرتے تھے، کوئی ان کے ہاں دربان نہیں کھڑے ہوتے تھے، کوئی مخمل کے بیڈ بستر نرم ملائم نہیں ہوتے تھے، کبھی وہ خواہشات کے پیچھے نہیں گئے تھے۔ دنیا کو تو وہ بہت ہیچ تصور کرتے تھے، بہت چھوٹا تصور کرتے تھے، وہ تو موت کی خواہش کرتے تھے، اور آج کا انسان موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ خواہشوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہیں رہنا چاہتا ہے، حالانکہ جو ہے وہ انسان یہاں مسافر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کوئی ڈوب کے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں مرتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ وہ ذائقے ہی ہیں موت کے، کہ انسان کو کیسے کیسے اس کی سانس جو ہے وہ جسم سے، روح اس کی کیسے نکلتی ہے۔ تو انسان کو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں سرخرو ہونے کے لیے اس کا نامہ اعمال جو اس نے زندگی گزاری وہ جانچا جائے گا، وہ پرکھا جائے گا۔ تو میر کہتے ہیں کہ انسان تو احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھا، کہیں تیری اس حرکت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ رب تجھ سے راضی رہے۔ نیکسٹ شعر کی طرف آتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ٹک، آخری شعر جی، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ ٹک سے مراد لفظی مطلب بتاتا ہوں آپ کو، ابھی، اسی وقت، ابھی، ٹک میر جگر سوختہ، وہ جگر سوختہ وہ جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرنے کے قریب ہے، جو بس اب مرگ بستر پہ ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اے دوست تو جلدی سے جا اور غمزدہ دوست جو مرگ بستر پہ ہے اس کی خبر لے۔ کیا خبر؟ کہ اس کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ بجھ چکا ہو، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، جس طرح سے بے حس اور بے حرکت وہ سویا ہوا ہے۔ تو درج والا شعر میں میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹک میر تو تخلص بھی استعمال ہے، تو ہم اسے مقطع بھی کہیں گے۔ میر نے اس شعر میں اپنے محبوب کی بے توجہی، غفلت اور لاپرواہی کا ذکر کیا ہے، کہ میر کو جو محبوب کی طرف سے غم ملے ہیں وہ بہت زیادہ تھے، وہ بہت شدت کے تھے، اور ابھی تک ان غموں میں کمی نہیں آئی۔ محبتوں میں ہوتا ہی ایسا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ میر کہتے ہیں کہ اے محبوب تو نے ہمیں عمر بھر ستایا، اور اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، تیرے زخموں کی تاب بھی نہیں لا سکتے، مرگ بستر پہ ہے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ ہمیں زندگی سے محروم کر سکتا ہے، جلدی جلدی ہو سکے تو ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ خواجہ فرید نے بھی کہا نا کہ ہم ہیک دیدار دی بخ میاں، عاشق کے لیے محبوب کا دیدار سب کچھ ہے، اس کی ساری دولت، اس کی ساری خوشی کا سامان جو ہے وہ دیدار یار ہے، اور دیدار اگر ہو جائے، مرگ بستر پہ محبوب ہو، مرگ بستر پہ عاشق ہو اور محبوب کا دیدار ہو جائے، تو پھر اسے موت کی تکلیف ہی نہیں لگتی۔ در حقیقت وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب میری آنکھیں بند ہوں تو میں محبوب کا ہی جو ہے وہ دیدار کر کے جاؤں، میری آنکھوں میں جو تصویر رہے وہ تصویر یار ہو، میں اسے ہی اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کہ مرنے کے بعد بھی خواہش کہ کاش یہ میری آنکھیں جب بند ہوئی ہیں تو میں محبوب کا دیدار کر لیتا۔ اب وہ اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتا، آنکھیں بے شک حیات رہتی ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، سائنس کہتی ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا، عطیہ ضرور کر سکتا ہے۔ آپ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ تو محبت میں انسان کو، عاشق کو جو غم ملے ہیں، جو دکھ ملے ہیں، وہ اب اسے موت کے قریب لے گئے ہیں، اس طرح کے گہرے زخم اسے عاشقی میں ملے ہیں، نصیب ہوئے ہیں۔
تو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے عاشق مرنے کے قریب ہے اور تب بھی وہ اپنے محبوب کے دیدار کی خواہش کر رہا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ ابھی تک اپنے عاشق کو دیدار نہیں کرا رہا اور اپنے دوست کے ہاں جو ہے وہ اب مرگ بستر پہ ہے۔ محبت میں بلکہ ایک مشاعری آپ کو سناتا ہوں کہ گزرے ہوئے طویل زمانے کے بعد بھی دل میں رہا وہ شخص چھوڑ کے جانے کے بعد بھی، پہلو میں رہ کے دل نے دیا ہے بہت فریب، رکھا ہے اس کو یاد بھلانے کے بعد بھی، قربت کے بعد اور بھی قربت کی تلاش، دل مطمئن نہیں ہے تیرے آنے کے بعد بھی، تو یہاں نہیں ہے مگر تو یہیں پہ ہے، تیرا ہی ذکر ہے تیرے جانے کے بعد بھی۔ تو عاشق نہیں بھول سکتا، جیسا میں نے کہا کہ نیندوں کے حوالے شراب پی لے، خوبصورت مقامات پہ لے جائے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں بھول جاؤں اب یہی مناسب ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناسب ہے مگر کیسے، میں بھول جاؤں اب یہی مناسب ہے، مگر بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھلاؤں، کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں، یہاں دل کا یہ عالم ہے کیا کہوں کم وقت، بھلا سکا نہ وہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں، وہ ایک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں، وہ ایک بات جو میں کہہ نہیں سکا تم سے، وہ ایک ربط جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں، مجھے ہے یاد وہ سب جو کبھی ہوا ہی نہیں، اگر یہ حال ہے اپنے دل کا تو کوئی بتائے، تمہیں بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھلاؤں، کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ غزل جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ ایکچولی مجھے دانت کا پین تھا جس کی وجہ سے میں 2 دن آپ کو لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت میری طرف سے۔ انشاءاللہ جو ہے اب دانت کا درد کافی حد تک بہتر ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ غزل ہم کل سے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے سر تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔